आबाकुम सलावत अज़ीज़ मोहतरम आए करीमा की तिलावत को शरफ हासिल किया मुतवातिर। आज का ये 5वां मरहला इसी उन्वान से कि अल्लाह ने पैदा किया है तो हमें तारुफ़ के लिए, गुमनामी के लिए खल्क़ नहीं किया कि हम गोशा कनार में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहें। इसके लिए अल्लाह ने हमें खल्क़ नहीं किया। वो चाहता है कि जितना हम राबिता उससे मजबूत करें उतना मेरे बंदों से भी राबिता मजबूत होना चाहिए। आज अजीज़ों उस ज़ात गिरामी का तज़किरा है कि जिन ज़वात ने यूँ तो ये खानवादा ही ऐसा है कि जिन्होंने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी मखलूक़ खुदा और अल्लाह से ताल्लुक़ात और राबिते में गुजार दी, ताकि ज़माना पहचान ले कि अल्लाह से राबिता किस अंदाज़ का होना चाहिए और मखलूक़ात खुदा से राबिता किस उन्वान का होना चाहिए। चूँकि कायनात में कोई ज़ात ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह और हमारे दरमियान राबिता बन सके। चूँकि राबिते बनने के लिए शर्त ये है कि उसका ताल्लुक़ उससे भी उतना हो और हमसे भी उतना हो। तो कायनात में कोई ज़ात नज़र नहीं आई कि जिसका ताल्लुक़ उससे भी उतना हो। कैसे जाने कि किसका ताल्लुक़ उससे कितना है, उसका किसका राबिता उससे कितना है। तो अजीज़ों ये वही बता सकता है कि जिससे राबिता हो। तो राबिता जिससे है वो बताएगा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ये कुछ कलाम ही नहीं करते, वही बोलते हैं जो वही कहती है। ये कुछ करते ही नहीं, वही करते हैं जो हम चाहते हैं। वमा रमैता इज़ रमा, ए मेरे नबी ये कंकरियाँ तुमने नहीं मारी, हमने मारी हैं। कंकरियाँ रसूल मार के जा रहे हैं लेकिन अल्लाह कह रहा है हमने मारी। लेकिन अजीज़ों यहीं पर एक जुमला और सुनते चले जाएं। शब हिजरत रसूल मुशरिकीन के दरमियान से गुजर गए। क्या मुशरिकीन ने रसूल को देखा? कहा नहीं जनाब, रसूल ने को मुशरिकीन ने नहीं देखा। मुशरिकीन ने को रसूल ने देखा। कहा मुशरिकीन को तो रसूल ने देखा लेकिन मुशरिकीन ने रसूल को नहीं देखा। तो भैया ये तो बताइए, पैगंबर दरमियान से निकल रहे हैं, मुशरिकीन देख नहीं रहे हैं, पैगंबर मुशरिकीन को देख रहे हैं। ये भी कोई तरीक़ा है? क्या यही तो तरीक़ा समझाना था रसूल को? क्या इस तरीक़ों के कहते क्या हैं? आपके पास लफ्ज़ नहीं है, आपके पास अल्फाज नहीं है, आपके पास मतालिब नहीं है जो आप बयान कर सके। हमसे सुनिए, जब अल्लाह ने चाहा कि पैगंबर तो देखे लेकिन मुशरिकीन पैगंबर को न देखे तो अल्लाह ने एक पर्दा हायल कर दिया। इसी पर्दे को पर्दा गैबत कहते हैं। बस जब अल्लाह चाहता है कि उसके नुमाइंदे को दुनिया न देखे और वो देखे तो पर्दा गैब को हायल कर देता है। चाहे वो इंतजाम पहले मोहम्मद के लिए करे या आखिरी मोहम्मद के लिए करे। का ये कहता ही नहीं कुछ। तो राबिते का पहला, अल्लाह से राबिता होने का पहली बात यह है कि उसका कलाम अल्लाह का कलाम हो, उसका फेल अल्लाह का फेल हो। और आगे चलिए, उसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी हो। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये तो कुछ चाहते ही नहीं, वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो जब अल्लाह से इतना मुस्तहकम राबिता है तो जिसका उससे राबिता मुस्तहकम हो वही हमसे राबिता बता सकता है कि तुम किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारोगे कि उससे राबिता तुम्हारा मुस्तहकम हो सके। बस अजीज़ों ये आए ही इसलिए थे चूँकि ये सलावत पढ़ें बर एक मिसाल सुन लीजिए। एक नूर का पैकर है, मुकम्मल खालिस नूर। खालिस नूर आपको उससे कस्बे ज़िया हासिल करना है। मसलन आज के इस दौर में आसान है मिसाल देना, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, बिजली का जनाब ये कौन सा तार है, बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं। का ये है 11,000 का। यार कितना अच्छा हो, चूँकि कटिया डालने की आदत है। डायरेक्ट कटिया डालिए और बल्ब लगाइए, अगर रोशन कर लीजिए। क्या हो जाएगा कि जनाब कैसी सोच रहे हैं,
خود بھی خاکستر ہو جائیں گے، سسٹم بھی فیل ہو جائے گا اور روشنی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں ڈائریکٹ اس سے لیا نہیں جا سکتا، پھر کیا؟ کہا اس کے لیے ایک ایسا سسٹم چاہیے کہ اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے اس سے لے، ہماری کیپیسٹی کے حساب سے ہمیں دے، ہمیں دے۔ بس عزیزوں اسے کہتے ہیں ٹرانسفارمر، جو اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے تو لیتا ہے، ہمیں اپنی ضرورت کے لحاظ سے دیتا ہے۔ بس اسی کنٹرول روم کا نام اللہ نے نبی رکھا۔ بس لیتا اپنے اعتبار سے ہے، دیتا ہمارے اعتبار سے ہے۔ دیتا ہمارے اعتبار سے ہے۔ بس عزیزوں یہ مکمل سلسلہ، یہ مکمل خانوادہ وہ ہے کہ جو ہمیں رابطہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس سے رابطہ کس انداز کا ہو اور مخلوق خدا سے رابطہ کس انداز کا ہو۔ عزیزوں عجیب بات ہے، عجیب انداز ہے، یہ ہے معصومین کا کریکٹر، کردار، کہ جنہیں اللہ نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کی صفت سے متصف کیا۔ لیکن اس خانوادے کی غیر معصوم شخصیتیں بھی آئینے میں عصمت ہی کے نظر آتی ہیں، عصمت کے آئینے میں نظر آتی ہیں۔ کچھ کم علم افراد یہ بھی کہہ دیتے جناب معصوم فلاں بھی، معصوم فلاں بھی۔ بھائی ان کے معصوم کہنے سے ان کی فضیلت بڑھ نہیں جاتی، فضیلت بڑھ نہیں جاتی۔ میں نے پہلے دن صلوات پڑھے پر محمد میں نے پہلے دن عرض کیا تھا رب کسے کہتے ہیں۔ رب کی تفسیر تھوڑی بہت جتنا میرا علم تھا میں نے وضاحت کی۔ رب کا کمال ہے تربیت کرنا۔ اب اللہ کو اپنی ربوبیت کے کمال کا نمونہ پیش کرنا تھا، تو اس کی ربوبیت کے کمال کے مظہر انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اس کی ربوبیت کے مظہر ہی تو ہیں نہیں؟ بولیے ہیں؟ چونکہ کسی نبی کو دیکھا ہے کہ اس نے یہاں آ کے زانو ادب طے کیے ہو، یہاں پڑھا ہو، یہاں تربیت کی ہو، یہاں کچھ سیکھا ہو؟ نہیں سیکھا، نہیں سیکھا نہیں ہے تو تربیت تو کی ہے نا کسی نے، تو تربیت کرنے والا کون؟ یہ یہاں پڑھے نہیں لیکن سیکھے ہوئے سب کچھ ہیں، اور کس انداز سے سیکھے ہوئے کہ اس کا نمائندہ کائنات میں سب سے افضل ہونا چاہیے، کسی فن میں کمتر نہیں، کسی فن میں بھی کمتر نہیں ہونا چاہیے، علم میں سب سے افضل، شجاعت میں سب سے افضل، کمالات میں سب سے افضل۔ یعنی کوئی بھی بشر اس دنیا کا اپنے زمانے کے نبی یا رسول سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے سیکھا کسی سے نہیں، سکھایا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا، اللہ نے تربیت کر کے بھیجا۔ تو اللہ کی تربیت کے مظہر ہیں انبیاء، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت پا، سرکار ختمی مرتبت پا، سرکار آخری نبی ہے نا، لیکن نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی تمہاری مثال ایسی جیسے ہارون موسیٰ کے لیے لا نبی آبادی، لیکن شرط یہ میرے بعد نبی نہیں ہے کوئی، میرے بعد نبی نہیں۔ اب میرا علی کا آیا، میرے معبود یہ علی تیرے نبی کے بعد کا نمائندہ ہے، اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ کائنات بشریت اس جیسا کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتی کہ معبود کیسا، کہ الرحمن، الرحمن علمل، بولتے رہیے، علمل خلق الرحمن وہ ہے جس نے تعلیم قرآن دی پھر انسان پیدا کیا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کیا کوئی لاجک ہے جو سمجھا سکے؟ کوئی فلسفہ ہے جو بتا سکے؟ کیا کوئی فلسفہ نہیں بتا سکتا۔ میرے معبود تو نے یہ کہا
کہ رحمان وہ ہے جس نے تعلیم قرآن پہلے دی، انسان کو بعد میں پیدا کیا؟ میرے معبود ہے کون؟ کہ چلو آگے بڑھو، جاؤ خانہ کعبہ تک، جاؤ خانہ کعبہ تک۔ نبی پہنچے، علی آغوش رسالت میں آنکھیں کھولی، سرکار توریت پڑھو، انجیل پڑھو، زبور پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشارہ پا کے پڑھنا شروع کیا، نبی نے تصدیق کرنا شروع کی، توریت موسیٰ سے بہتر، انجیل عیسیٰ سے بہتر، زبور داؤد سے بہتر، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اے علی، یہ آپ اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں یا نبی کی عظمت بتا رہے ہیں؟ اچھا ایک بات اور ہے، آپ لوگ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ علی کو قرآن 3 دن میں علی نے پڑھا، نبی نے کیوں نہیں پڑھا؟ علی نے 3 دن کی عمر میں پڑھا، نبی کو تو 1 دن میں پڑھنا چاہیے تھا، پیدا ہوتے ہی پڑھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ افضلیت کا تو تقاضا یہی ہے نا۔ اور بھیا بتائیے، جو بچہ 10 سال کی عمر میں ہائی اسکول پاس کرے وہ با فضیلت ہے، جو 8 سال کی عمر میں پڑھ لے وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ بہتر کون ہے؟ کہ جو 8 سال کی عمر میں پڑھے؟ تو نبی تو کم سے کم 1 دن میں پڑھنا چاہیے تھا نا، پیدا ہوتے ہی پڑھ لینا چاہیے تھا۔ بھیا پڑھ تو لیتے لیکن کوئی سننے والا تو ہوتا، سننے والا تو ہوتا۔ علی نے اس لیے پڑھا کہ سننے والا نبی موجود تھا، اور نبی نے تصدیق کر کے بتایا۔ سنو، علی نے توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی ہے، یہ کون بتا سکتا ہے؟ ایک بہترین انگلش بولنے والا بچہ آپ لے کے آئیے اور آنے کے بعد میرے سامنے رکھیے، میں نہ بلد نہ جاننے والا انگلش، اور اس نے انگلش بولنا شروع کی۔ میں نے کہنا شروع کیا، ارے بھیا کیا آپ فرسٹ کلاس انگلش بول رہے ہیں، آپ کا ادب تو شیکسپیئر سے بھی اچھا ہے۔ یہ مجمع کیا کہے گا؟ ہنسنے لگے گا، ارے واہ مولانا کی دیکھیے کہاں شیکسپیئر، انہیں انگلش کی آئی تک تو آتی نہیں ہے، ای تک تو آتی نہیں ہے، اور یہ انگلش کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا لیکن اگر وہ شخص جس نے تمام ادبیات انگلش کو پڑھا اور وہ کہے کہ تمہارا لہجہ فلاں سے بہتر، تمہارا انداز فلاں سے بہتر، کیا اسے حق ہے چونکہ وہ جانتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ رہے ہیں موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی، لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسیٰ سے بہتر ہیں، آپ موسیٰ سے بہتر ہیں۔ لیکن سرکار ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، آپ نے کہہ دیا توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی ہے، انجیل عیسیٰ سے بہتر، زبور داؤد سے بہتر، قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ سرکار یہ کیوں کہا توریت موسیٰ سے بہتر؟ موسیٰ بھی تو صاحب کتاب ہیں، اور کتاب اللہ کی کا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، کتاب تو اللہ کی تھی، زبان تو موسیٰ کی تھی، کتاب تو اللہ کی تھی، زبان تو عیسیٰ کی تھی، زبور کتاب تو اللہ کی تھی لیکن زبان تو داؤد کی تھی۔ بڑی آسانی سے نکتہ کر دوں گا، کتاب اللہ کی لیکن زبان موسیٰ کی، کتاب اللہ کی لیکن زبان عیسیٰ کی، کتاب اللہ کی مگر زبان داؤد کی۔ آج کے کلام بھی اللہ کا ہے، زبان بھی اللہ کی ہے۔ صلوات عزیزان محترم، کا یہ ہے تربیت کس نے کی؟ اللہ نے۔ اب تربیت کا نتیجہ کہ میری تربیت کا نتیجہ ہے علی اور فاطمہ، اور جو میری تربیت کا نتیجہ ہے وہ ہے معصوم، نہ ان سے کوئی خطا ہو سکتی، نہ ان سے کوئی بھول ہو سکتی، نہ ان سے کوئی چوک ہو سکتی، اور میری تربیت کا نتیجہ ہے فاطمہ۔ مرکز عصمت و طہارت، مرکز عصمت و طہارت، اب یہ دونوں ہیں میری تربیت کا نتیجہ۔ اب میں نے انہیں بھیجا ہے تربیت کے لیے، بشریت کی تربیت کے لیے میں نے تربیت کیا ہے، اب یہ انسانیت کی تربیت کریں گے، میرے معبود یہ انسانیت کی تربیت کریں گے، تو اب ان کے لیے بھی تو کوئی نمونہ ہونا چاہیے
کہ آپ دیکھو میں نے تربیت کی تو میرے تربیت کے نتیجے میں عصمت وجود میں آئی، ان کی تربیت کے نتیجے میں عباس وجود میں آیا، زینب وجود میں آئی۔ صلوات میری تربیت کے نتیجے میں عباس، ان کی تربیت کے نتیجے میں عباس ہے، زینب۔ اب لکھیے، پوچھئے تاریخ سے زینب کون؟ کہ ان سے کوئی خطا نہیں، ان کے دامن کردار میں کوئی خطا نہیں، لیکن ہم چونکہ معصوم کی ضرورتیں اور تقاضے زیادہ ہیں، اگر معصوم ہوتی تو غیر معصوم کفر نہیں بن سکتا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفر نہیں ہوتا۔ اگلی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، تاریخ میں دیکھ لیجیے، مریم معصومہ تھی، تھی نا معصومہ؟ عیب سے اللہ نے محفوظ رکھنے کے لیے چونکہ لا ولدی بے اولادی عیب ہے، لہذا اس سے محفوظ رکھنے کے لیے صاحب اولاد تو بنایا، صاحب اولاد تو بنایا، لیکن شوہردار نہ بنایا۔ کیوں؟ چونکہ صف میں کھڑا ہونے والا سامنے کوئی معصوم نہیں تھا۔ بس اگر عزیزوں یا زینب معصومہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی معصوم ضرور ہونا چاہیے تھا جو کفر شہزادی زینب بنتا۔ اب عزیزوں عیب سے بھی محفوظ رکھنا تھا، صاحب اولاد بھی بنانا تھا، تو ضرورت تھی کہ سلسلہ بشریت میں ایک ایسا کردار پیش کر دیا جائے۔ کہاں تک ہے آپ کے ذہن؟ بس میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ سلسلہ بشریت میں ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا جائے جو عالم بشریت میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کرے، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کرے، اور کوئی بھی اس کے دامن پر گناہ کا دھبا نہ دکھا سکے۔ معصوم دلیل کے طور پر کہے امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ۔ میری پھوپھی اماں عالمہ ہیں۔ کیسی عالمہ؟ جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، متعلمہ نہیں ہے، سیکھی ہوئی نہیں ہے، کسی بشری تقاضوں سے انہوں نے نہیں سیکھا ہے۔ اچھا، اب شاید یہ سوال آ جائے کہ جب سیکھا نہیں ہے تو کیسے آ گیا؟ جب سیکھا نہیں ہے تو کیسے آ گیا؟ صلوات پڑھیں پر محمد۔ دیکھیے جتنی محنت سے میں پڑھ رہا ہوں اتنی محنت سے آپ سنیے بھی۔ جب سیکھا نہیں تو آ کیسے گیا؟ آ سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو فطرت کے خلاف، یہ تو فطرت کے خلاف، بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا؟ اچھا نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اچھا یہ بتائیے حضرت سلسلہ محدثین میں حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کس محدث سے ہیں؟ بولیے نا، زور سے بولیے، کس سے ہیں؟ ابو بلی کے ابا سے، فادر آف کیٹ سے، کیا سب سے زیادہ حدیثیں ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑے عالم تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ صحبت رسالت کتنے دن میسر ہوئی؟ کتنے دن رسول کی صحبت میں رہے؟ کہ ہم ویسے اس انداز میں اس گہرائی میں جاتے نہیں ہیں، ہم تو اوپر کی سنتے ہیں، چونکہ ہم تو سنے سنائے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ہم تو اتنی گہرائی میں جاتے نہیں، آپ بتا دیجئے تو ہم سے سنیے۔ یہ ہوئے فتح خیبر کے بعد مسلمان، فتح خیبر ہوئی رجب سن 7 ہجری میں، وفات رسول سن ماشاءاللہ سن 11 ہجری میں،
کتنا دن پائے انہوں نے؟ کہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سال. آپ کی آسانی کے لیے جلدی بیان کر دیتا ہوں میں. کتنے سال؟ 2.5 سال. اور سب سے زیادہ حدیثیں. کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں، یہ ان کا کمال تھوڑی تھا. پھر کس کا کمال تھا؟ جناب سنیے، یہ تو فضیلت رسول ہے. کہ کیا ہے رسول کی فضیلت؟ کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. وہ اصحاب صفہ کون کہلاتے ہیں؟ مسجد نبوی میں ایک نبی نے چبوترا بنا دیا تھا جس پر باہری لوگ پڑے رہتے تھے، مدینے کے لوگ کھانا پینا لا کے دے دیتے تھے. یہ بیچارے اپنا شکم سیری کر لیتے تھے. انہی میں سے یہ بھی تھے. اچھا یہ بھی تھے. ایک دن ایک صحابی نبی کے لیے ایک دودھ کا پیالہ لے کے آیا. سرکار کی طرف اس نے بڑھایا. یہ بھی تھے. حسرت و یاس کی نظر سے دیکھنے لگے. نبی نے اپنے منہ کو لگایا ہی تھا. نبی نے اپنے منہ کو لگایا ہی تھا کہ انہوں نے حضرت سے دیکھا. نبی نے وہ دودھ ان کے حوالے کر لیا. لعاب دہن کی برکت یہ تھی. لعاب دہن کی برکت یہ تھی کہ انہیں اتنی حدیثیں یاد ہو گئیں. تو یہ تو ماننا پڑے گا اگر دودھ کے ذریعے ذرا سا لعاب چلا جائے تو اتنی حدیثوں کا مالک جو براہ راست لعاب دہن چوسے. صلوات یہ طے بات ہو گئی جناب. یہ اثر ہے ان کا. اور عزیزان محترم، امام علی نقی علیہ السلام ایک شخص آیا جو جناب محمد حنفیہ کا پوتا تھا. آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول، اے امام برحق، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارے جد عباس اتنے بڑے عالم تھے. وہ تفصیلات بعد میں انشاءاللہ. یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اچھا نہیں سمجھ میں آتا. کہ تم بتاؤ کتنی زبانیں جانتے ہو؟ کہ سرکار اپنی جو مادری زبان ہے وہی جانتے ہیں. ہم تو عربی سے واقف ہیں. امام نے فرمایا ذرا ایک کنکری اٹھاؤ زمین سے. انہوں نے کنکری اٹھائی. امام نے زبان پا یوں کر کے مس کی. کیسے؟ اپنے دہن میں رکھ لو. انہوں نے اپنے دہن میں رکھ لیا. خود بیان کر رہے ہیں، خود راوی ہیں. کہتے ہیں الحمدللہ وہ کنکری کا اپنے ذہن میں رکھنا تھا کہ میں 7 زبانوں پر باقاعدہ عبور رکھتا تھا. تو یہ تو طے ہو گیا کہ عصمت کے لعاب دہن میں، اتنے سے لعاب دہن میں کم سے کم تاثیر یہ ہے کہ 7 زبانوں کا مالک بنا دے. اور وہ حضرات جنہوں نے لعاب دہن معصوم متواتر چوسا ہو، ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب عزیز و شہزادی سنیے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا باتیں کلیئر ہو گئی نا، کوئی شک تو نہیں رہا. شہزادی زینب کس کی بیٹی؟ علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی. امام فرماتے چوتھے امام امتی زینب عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفاہمہ. میری پھوپھی اماں عالمہ ہے غیر متعلمہ، اور سمجھدار ہے، فہیمہ ہے، ایسی فہیمہ جنہیں کسی نے سمجھایا نہیں. مولائے متقیان کا دور حکومت ہے، کوفہ دارالحکومت. مولائے متقیان کسی کام سے گھر میں تشریف لائے. شہزادی زینب متواتر عورتوں کو دین کی تعلیم دیا کرتی تھیں. درس قرآن، تفسیر، حدیث خود ارشاد فرماتی تھیں. مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، دیکھا عورتوں کا مجمع ہے اور شہزادی سامنے کھڑی ہوئی تعلیم دے رہی ہیں. شہزادی تعلیم دے رہی ہیں. باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹا کیا پڑھا رہی ہو؟ بابا تفسیر پڑھا رہی ہوں. کون سا سورہ؟ کہ بابا کل سورہ کہف ختم ہوا ہے، آج سورہ مریم شروع کر رہی ہوں. بابا آج کا درس تھوڑا سا آپ بھی دے دیجئے. کہا نہیں بیٹا، آج میری بیٹی درس دے گی، باپ سنے گا. باپ سنے گا. شہزادی نے سورہ مریم کی تفسیر شروع کی.
مولا کائنات سنا آواز بیٹا تو نے ویسے ہی تفسیر بیان کی ہے جیسے تیرا بابا تفسیر بیان کرتا ہے. یہ ہے عظمت شہزادی کی. علم علی کی مالک بھی ہے زینب، شجاعت علی کی بھی مالک زینب ہے، اماں کی ہیبت و جرات کی مالک بھی ہے. اور عزیزوں شہزادی زینب کا کمال کیا ہے سنیے. جب شہزادی کی ولادت ہوئی، ولادت کب ہوئی؟ انتظام کربلا ملاحظہ کر لیجیے. ولادت ہوئی 1 شعبان، پہلی شعبان کو شہزادی زینب کی ولادت، 3 شعبان کو مولا امام حسین کی، 4 شعبان کو مولا عباس کی. کیسا انتظام کربلا کیا. کب؟ پہلے تشہیر کربلا کرنے والی، پھر مجاہد کربلا، پھر فاتح کربلا. یہ تسلسل ہے ولادت کا. عزیزوں شہزادی زینب کی ولادت ہوئی، پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائے، اور گھر میں تشریف لانے کے بعد بیٹی کو دیکھا، اور بیٹی کو دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ میری یہ بیٹی بالکل خدیجہ کے مشابہ ہے. اور آپ نے لقب دیا ثانی خدیجہ. پہلا لقب ثانی خدیجہ، دوسرا لقب ثانی زہرا. ہائے کتنے کمالات تھے اس بیوی میں کہ نانی کے بھی تمام کمالات سمیٹ لیے اور اماں کے بھی کمالات سمیٹ لیے. نانی کے کمالات بھی اور اماں کے کمالات بھی. اسے کہتے ہیں زینب. اور عزیزو کیا ہے زینب؟ ملاحظہ کریں، بچپنا ہے، ماں کو دربار تک جانا پڑا. وہ خطبہ جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے، اس کی راویہ کون ہے؟ شہزادی زینب ہے. یاد رہے اس کی راویہ، روایت سب سے پہلی روایت کرنے والی اس کی جناب زینب ہے. اور خطبہ فدق کیا ہے؟ بس عزیزو تو جملے میں سن لیجیے اس کی عظمت. یہ کمال خاندان اہل بیت ہیں. یہ زیر سائے قرآن پڑھنے والوں کی حیثیت ہے کہ خطبہ فدق کی شرح کرنے بیٹھا عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی، اور اس نے جب خطبہ فدق کی تشریح کی تو یہ کہہ کے قلم روک دیا میں نے خطبہ فدق پڑھا، میں یہ نہ سمجھ سکا کہ اس میں اللہ کا کلام کون سا ہے، فاطمہ کا کلام کون سا ہے. میں یہ نہ سمجھ سکا کہ اس میں اللہ کا کلام کون سا ہے، فاطمہ کا کلام کون سا ہے. یہ ہے فدق کی عظمت، یہ ہے حیثیت خطبہ فدق کی. اس کی راویہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. جب شہزادی دربار سے آئی ہیں تو عجیب کیفیت تھی. بال سفید ہو چکے تھے، پیروں پر ورم تھا، کمر جھکنے لگی تھی. بچی نے دامن سے لپٹ کے کہا اماں یہ کیا ہو گیا؟ کہ بیٹا یہ پہلی منزل ہے میری، تجھے اس سے بڑی منزل کو طے کرنا ہے. شہزادی نے فرمایا یہ میری پہلی منزل ہے، لیکن کتنی دیر کھڑی ہوئی؟ روایت کی لفظیں ہیں 3 گھنٹے. شہزادی درباری خلافت میں رہی، لیکن حال یہ ہو گیا. لیکن عجب نہیں، زینب نے کہا اماں 3 گھنٹے میں آپ کا یہ حال ہو گیا؟ کہو نہیں 36 گھنٹے یہ زینب دربارے ظالم میں کھڑی ہو کے دکھائے گی. اماں آپ کی جرات آپ سے لی ہے میں نے، ہمت میں نے آپ سے لی ہے. عزیزو ثانی زہرا ہے زینب. ذرا ملاحظہ کر لیں شہزادی فاطمہ زہرا کا کمال کیا ہے. بعد رسول شہزادی کا سب سے پہلا کام یہ تھا، بعد وفات رسول سب سے پہلا کام تھا جو آج آپ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد شہزادی نے ڈالی ہے. وہی عمل ہمارا تعصیہ معصوم کے خلاف نہیں ہے، ہم ہر عمل میں تعصیہ معصوم کرتے ہیں. کہ آپ لوگ ہر وقت علی ولی اللہ کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں چونکہ شہزادی نے کروایا ہے. کیا کیا؟ شہزادی نے علی کا ہاتھ پکڑا
اور علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد مدینے کے ہر گھر کی دستک دی ہے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور کھٹکھٹانے کے بعد جب آدمی نکلتا تھا شہزادی پوچھتی تھی بتا تو غدیر میں تھا، کہاں تھا؟ بتا تیرے سامنے میرے بابا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی؟ شہزادی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ میں بتا رہی ہوں کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جسے پہلی مبلغہ ولایت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز دی ہو جب نہیں زینب نے اماں اگر آپ مبلغہ ولایت ہے تو زینب بشیر ولایت ہوگی، مشتہر ولایت ہوگی۔ ہر گھر میں بابا کی ولایت نہ پہنچا دے تو زینب نہ کہنا۔ ہر گھر کا دروازہ سے شہزادی نے کسی دستک دی، بتاؤ اقرار کرا لیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نہیں ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً شہادت کے بعد، وفات کے بعد لوگ دروازے پہ آ گئے۔ کاہے کے لیے آئے؟ کاہے کے لیے؟ بیعت کے لیے۔ علی بیعت کرو، بیعت کرو۔ نتیجہ سامنے ہے، مصائب نہیں پڑتا ہے، دروازہ چل گیا اس کے نتیجے میں۔ لیکن محافظہ ولایت نے ولایت کی محافظت کی اس انداز سے کہ علی کے گلے میں رسی کا بندہ ہے۔ شہزادی چادر اوڑھ کے مسجد کے صحن میں آ گئی، آواز دی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ آدمی ادھر سے ادھر باقاعدہ طور سے نکل آتا تھا۔ میں نے آواز دی کم بختوں، یہ قیامت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ میں نے نبی سے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آثار اسی طرح کے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر مطالبہ بیعت ہوا؟ اس کے بعد مطالبہ بیعت ہوا؟ نہیں عزیزو، مطالبہ بیعت نہیں ہوا۔ پہلی خلافت گزر گئی، مطالبہ بیعت، دوسری خلافت آئی، مطالبہ بیعت، تیسری خلافت، مطالبہ بیعت نہیں ہوا۔ 25 سال گزرے، خاموش، مطالبہ بیعت نہیں۔ نتیجتاً 50 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 50 سال۔ سن 11 ہجری میں وفات رسول اور سن 60 ہجری، کتنے سال؟ ملاحظہ فرمائے، بتائیں کتنے سال ہو گئے؟ سن 11 ہجری، سن 60 ہجری، 50 سال۔ کون سی بنیاد ہے، کیا بنیاد ہے کہ جس کے بعد دوبارہ بیعت کا سوال نہ کرنے پا مجبور ہو گئے یہ لوگ کہ جنہوں نے دوبارہ بیعت کا مطالبہ نہیں کیا؟ عزیزوں یاد رکھے یہ کمال فاطمہ تھا کہ جن کی شجاعت اور شہامت کے نتیجے میں 50 سال بیعت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، ہو سکا۔ عزیزوں دوسرا جملہ سنیں، یہ کمال شہامت دلیری فاطمہ تھا کہ جس کے نتیجے میں 50 سال بیعت کا مطالبہ نہ ہوا۔ ہمارے لاکھوں سلام علی کی اس شیر دل بیٹی پر جس کا نام نامی زینب ہے۔ سن 61 ہجری میں سر سے چادر اتروا کے بیعت کے سوال کو ایسا دفن کیا کہ قیامت تک بیعت کا سوال نہ اٹھ سکا۔ صلوات پڑھیں۔ شہزادی نے صرف کہا کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، بیعت کا سوال 50 سال، اور شہزادی کی چادر اتری تو بیعت کا سوال قیامت تک دفن ہو گیا۔ اور عزیزوں یہ شہامت و دلیری زینب کا کمال تھا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بھیا کے قاتل کو اتنا ذلیل کر دیا، اتنا رسوا کر دیا کہ قیامت تک انسان اپنے آپ کو شیطان تو کہلوانا گوارا کرے گا، یزید کہلوانا گوارا نہ کرے گا۔
صلوات پڑھیں. یہ دلیری زینب کا کمال تھا کہ آج شیطان تو کہلوا سکتا ہے آدمی اپنے آپ کو اور نتیجہ نہیں ہے. اگر یقین نہ ہو تو دیکھ لیجئے مولوی صاحب لے کے آگے ہاتھ پکڑ کے مولوی صاحب کچھ کر دیجئے, کچھ پڑھ دیجئے, ہمارا بچہ ہے نا عرف میں مشہور ہے شیطان بہت ہے. ہماری زبان سے نکلا شیطان نہ کہیے یزید کہہ دیجئے, یزید کہہ دیجئے. یزید تو شیطان سے چھوٹا ہے نا. فوراً منہ پکڑ لے گا. کیا کہا؟ خبردار شیطان کہلوانا گوارا ہے, یزید کہلوانا گوارا نہیں ہے. صلوات پڑھیں ور محمد کا یہ دلیر یہ فاطمہ کی بیٹی کا نتیجہ ہے کہ قیامت تک اور قاتل کو ایسا رسوا کیا, ایسا ذلیل کیا, اور کیسا کہ اتنا رسوا کر دیا کہ قتل کرنے کی تو سوچی لیکن ہمت نہ ہوئی کسی میں بعد شہادت حسین کہ کوئی معصوم کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا. کہ شہادت میراث ہے, شہید ہونا وراثت ہے, لیکن ظالم اتنا کانپ گیا علی کی شیر دل بیٹی زینب کی ہیبت سے کہ اب مقابلے میں آنے سے تھراتا ہے کہ کہیں پردہ نہ اتر جائے. شہزادی, اے شہزادی ہمارے لاکھوں سلام آپ پا, یہ آپ صرف تنہا اپنے بھیا کے قاتل سے پردہ اٹھا رہی ہے. عجب نہیں شہزادی زینب ارشاد فرمائے, نہیں مجھے ضرورت اس لیے پڑی چونکہ کائنات بشریت نے میرے بابا کے قاتل کے چہرے پر نقاب ڈال دی, بھیا کے قاتل کو چھپا لیا, اماں کے قاتل کو چھپا لیا, لہذا میں اپنے بھیا کے قاتل کو اس طرح پردہ اتاروں گی کہ میرے بابا کے قاتل کا بھی پردہ اٹھ جائے, میرے بھیا کے قاتل کا بھی پردہ اٹھ جائے, میری اماں کے قاتلوں کا بھی پردہ اٹھ جائے. صلوات پڑھیں. اور عزیزان محترم کیسا سنگم قرار دیا علی کہ اس بیٹی کا کف کون قرار پایا؟ وہ ذات جسے اس کا نام نامی عبداللہ ابن جعفر طیار. عزیز جناب جعفر طیار کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں, بڑے فضائل ہیں. انشاءاللہ پھر اپنی عظمت کے الگ منفرد شہید ہیں, منفرد شہید. بس انفرادیت کی یہی کمال ہے کہ تمام ہاتھ کٹے ہوئوں کی فضیلت ہے, لیکن جو فضیلت جناب جعفر کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں. جناب جعفر وہ ہیں کہ جو طیارن فی الجنہ ہیں, طیارن جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے. ان کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کی حیثیت کیا ہے عزیزوں؟ جناب عبداللہ کو کا لقب جہاں بہت سارے ہیں, وہ ایک لقب ہے کریم مدینہ. کیا لقب ہے؟ کریم مدینہ, مدینہ کا سب سے زیادہ کریم. اور ان کے دروازے کی حیثیت یہ تھی کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے تھے تب بھی ان کا دروازہ کھلا رہتا تھا, اور جب سب کے دروازے کھلنے بعد میں کھلتے تھے ان کا دروازہ سب سے پہلے کھلتا تھا. مدینہ کے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگوں سے قرض اس بنیاد پر لیتے تھے کہ جب جناب عبداللہ کے ہاں سے ملے گا تو تمہارا قرض اتار دیں گے. یہ ہے جناب عبداللہ کی شخصیت. اور یہ کہنے والے تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ عبداللہ کے دروازے سے پانے والوں کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں تھا, ٹوٹتا نہیں تھا. صاحب جائیداد تھے جناب عبداللہ. بزنس آپ کا شام میں, مدینے میں, کوفے میں. اور یہ یاد رہے
یہ بھی اہل بیت کی عجیب کرامت ہے، انہوں نے اپنے روضے بھی دوسروں کی جگہ میں بننا گوارا نہیں کر دیے ہیں۔ حسین نے روضہ تب بنوایا جب زمین خرید لی، زینب کا روضہ تب بنا جب پہلے سے جائیداد موجود تھی۔ یعنی جناب شہزادی زینب کا روضہ اس زمین میں ہے جو ملکیت جناب عبداللہ تھی، وہ باغ جناب عبداللہ ہی کی ملکیت تھا جس میں شہزادی کی شہادت ہوئی ہے۔ اور عزیزو اتنا کریم کہ جب بنی امیہ کے شاہوں اور شہنشاہوں نے ان کی جائیدادوں کو چھیننا اور قبضہ کرنا شروع کر دیا، عزیزوں یہ حکومت کی پرانی چال رہی ہے کہ اپنے آپ تو دینے سے قاصر رہے لیکن دینے والوں کی جائیدادیں چھین لو تاکہ ان کی عظمت لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ جب جائیدادیں چھن گئیں جناب عبداللہ کی تو جناب عبداللہ نے یہ محسوس کیا کہ شاید کمی یہ مال لوگوں کی محرومی کا سبب بن جائے۔ بارگاہ ایزدی میں دعا کی، میرے معبود وہ دن نہ دکھانا کہ جس دن کوئی سائل میرے دروازے سے محروم چلا جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد دیکھیے خون جگر پلا رہا ہوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا کہا جناب عبداللہ نے، میرے معبود وہ دن نہ دکھا کہ جس دن کوئی سائل میرے دروازے سے محروم جائے۔ میرے معبود وہ دن آنے سے پہلے میری روح اس دنیا سے، میرے اس جسم سے میری روح کو قبض کر لینا۔ اور وہی ہوا جناب عبداللہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آثار وہ نمودار ہونے لگے کہ سائل آئیں اور محروم رہ جائے۔ اللہ نے ملک الموت بھیج کے جناب عبداللہ کی روح نکلوا لی۔ اللہ کو بھی یہ منظور نہ تھا کہ عبداللہ کے گھر سے کوئی بھی سائل خالی آ جائے۔ اس ذات کو عبداللہ کہتے ہیں۔ دونوں، جس کے باپ ایسا ہو جس کی ماں ایسی ہو، اس ماں اور باپ کے نتیجے کا نام اولو محمد ہے۔ علم کا پیکر، شجاعت کا پیکر، کا معصوم نہ ہوتے ہوئے وہ اظہار جرأت کیا، وہ اظہار عظمت کیا۔ عزیزوں بہت آسانی سے ایک جملے میں ایک فضیلت کا گوشہ بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزوں کائنات نے دو ہی انسان ایسے دیکھے کہ جس کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے، ایک کے لہجے میں دو کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک لہجہ علی تھا جس میں گفتگو کرتے ہوئے یا تو اللہ کو دیکھا گیا یا زینب کو دیکھا گیا۔ اور جب زینب نے گفتگو کی وقت مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ، پھر لہجہ بھی سنا دیتا ہوں میں۔ لہجہ کیا تھا، انداز کیا تھا کہ جب بولی زینب تو زمانہ بولا کہ علی بول رہے ہیں، ہاں علی کی بیٹی بول رہی ہے، لیکن زمانہ کہہ رہا ہے علی بول رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عفیف تڑپ گئے، بیٹی سے کہا بیٹا کیا قیامت آ گئی؟ بابا کیسے سمجھے؟ کہ میں سن رہا ہوں کہ میرا مولا کوفے کے منبر سے کلام کر رہا ہے، اور میرا مولا تو 40 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، 11 سال ہو گئے تقریباً۔ یہ علی کا لہجہ کیسے سنائی دے رہا ہے؟ بیٹی نے کہا بابا علی تو نہیں بول رہے ہیں، مولا تو نہیں بول رہے ہیں، ہاں بابا ایک قافلہ اسیر کر کے لایا گیا ہے جو اس وقت بازار کوفہ میں ہے، اور اس میں ایک معظمہ ہے جو کلام کر رہی ہے۔ کہ بیٹا ذرا مجھے قریب تو لے کے چل، نابینا صحابی ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں۔ چلنے کے بعد بولے کہ ذرا مجھے اس کے پاس پہنچا دے کہ جو اس قافلے کا سالار ہے۔ بچی نے امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب پہنچا دیا۔ جناب عبداللہ ابن عفیف نے سوال کیا، اے جوان تو کون ہے؟ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی، السلام علیکم یا امی عبداللہ ابن عفیف، یہ ہمارے چچا عبداللہ ابن عفیف تم پر سلام۔ کون ہے عبداللہ ابن عفیف؟
جن کی ایک آنکھ جنگ جمل میں گئی اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں گئی. یہ ہے علی کا چاہنے والا. جیسے سنا کہ کوئی چچا کہہ کے سلام کر رہا کہ تم بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے. چچا سنو میں علی ابن الحسین. علی ابن الحسین کہا ہے فرزند رسول یہ بتاؤ یہ کلام کون کر رہا ہے. امام نے فرمایا یہ میری پھوپھی اماں زینب ہے جو اپنے تعارف کرا رہی ہے. کہا اے فرزند رسول آج ان کانوں نے علی کا لہجہ سن لیا. علی تو زینب اسعد کا نام ہے جو شجاعت اور علم اور لہجے میں اپنے باپ کی وارث ہے. ثانی زہرا بھی ہے اور ثانی حیدر بھی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ نے تو بچے دیے جنہیں اون محمد کہا جاتا ہے. کس طرح سے پالا؟ ایک زانو باون ایک زانو با محمد. شمع ہاتھ میں کبھی ایک بیٹے کو دیکھتی ہے کبھی دوسرے بیٹے کو. میرے لال بتا تم پوتے کس کی ہو؟ اماں جعفر طیار کے پوتے. بچوں بتاؤ نواسے حیدر جرار کے نواسے. بیٹا گوشت کس کا؟ گوشت کس کا؟ گوشت ہے حیدر کرار کا. خون کس کا؟ کہ جعفر طیار کا. میرے بچوں کے جوہر دکھاؤ گے؟ اماں بس ماموں سے اجازت دلا دیجیے. اور دیکھنا ہم اس زمانے کو صفین اور خیبر و خندق کے مار کے یاد دلا دیں گے. یہ شامی بھولے ہوئے مار کے یاد آ جائیں گے. بچوں یاد رہے قاسم تم سے پہلے نہ چلے جائیں. اکبر تم سے پہلے نہ چلے جائیں. یاد رکھنا اماں بس اجازت دلا دینا. صبح عاشور نمودار ہوئی بازار شہادت گرم ہوا. بچے صبح سے بے چین ہیں. اماں اجازت اب دلائیں تب دلائیں. دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے آواز دی بھیا بھیا کیا حکم ہے شہزادی؟ میری ماں جائی کیا حکم ہے؟ کیا حکم نہیں ہے. ایک التماس ہے ایک التجا ہے. التجا کیا ہے؟ کہ میں اپنے 2 صدقے 2 فدیے تیرے اوپر سے قربان کرنا چاہتی ہوں. انہیں رد نہ کرنا. انہیں فوراً اجازت ملنا چاہیے. یہ تیرے اوپر سے قربان ہونے جائیں گے. امام حسین نے عباس کو آواز دی بھیا میرے قریب آ. عباس قریب آ کہ بھیا ذرا دیکھو بہن کیا کہہ رہی ہیں. شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ بھیا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچے حسین میں قربان ہو جائیں. مجھے یقین ہے میرا بھیا بچے گا نہیں لیکن میں چاہتی ہوں قاسم کا فدیہ علی اکبر کا فدیہ انہوں محمد قرار پائیں. انہوں محمد پہلے مارے جائیں قاسم و علی اکبر بعد میں جائیں. کہ شہزادی جو آپ کی مرضی. آقا کیا حکم ہے؟ کہ بھیا ایک کو میں سوار کرتا ہوں دوسرے کو تم سوار کرو. ایک کو حسین نے اٹھایا دوسرے کو عباس نے اٹھایا. ان کو علی حسین نے سوار کیا محمد کو عباس نے سوار کیا. دونوں نے حسرت سے دیکھا. عجب نہیں. عباس نے کہا ہو اے بچوں جا تو رہے ہو لیکن اپنے استاد کا خیال رکھنا. اپنے استاد کی عزت کا خیال رکھنا. بچوں نے نیم سے ہاتھ میں لیے ظالموں کو مخاطب کر کے اپنا رش رجت سنایا. اب تمہارے سامنے وہ آیا ہے جس کی رگوں میں خون جعفر طیار کا ہے اور جس کا گوشت حیدر کرار کا ہے. دونوں نے مل کے ایسا حملہ کیا کہ تاریخ کربلا لکھنے پر مجبور ہوئی کہ صفوں کی صفیں پیچھے ہٹتی ہوئی چلی گئی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جنگ صفین میں عبداللہ جنگ کر رہے ہو. دونوں بچے ساتھ ساتھ حملہ کر رہے ہیں. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائیوں انہوں نے ہماری دونوں کی طاقت کا بھی مظاہرہ دیکھ لیا. اب بھیا اتنا اچھا ہو کہ میں منع پر تم حملہ کرو
میں سراب میں حملہ کروں اور انہیں علیحدہ کی جنگ کا بھی اظہار کر دیا جائے۔ عزیزوں، تاریخ کربلا نے لکھا میمنہ پہ ایسا حملہ ہوا کہ میمنہ میسرہ سے ٹکرایا، میسرہ میمنہ سے ٹکرایا، قلب لشکر خود بخود غائب ہو گیا، دونوں بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آوازی بھیا کاش کے سکینہ کی مشق لے آتے ہیں۔ عباس و حسین اور محمد کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ شاباش میرے شیروں، شاباش میرے دلیروں۔ عباس نے آواز دی بھیا آقا، اور محمد فرات کے قریب پہنچ گئے۔ زینب نے جیسے یہ سنا آواز دی فضا بلندی پکڑے ہو جاؤ، دیکھ لینا اور یہ کہہ دینا کہ اگر سکینہ سے پہلے پانی پی لیا زینب دودھ نہ بخشے گی۔ دونوں بچے پھر سے پلٹے، حملہ شروع کیا۔ عمر سعد نے آواز دی اے شامیوں کوفیوں، کسی اور سے مقابلہ سمجھائے، یہ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، انہیں چاروں طرف سے گھیر لو۔ اگر عزیزوں زینب کے چاند شام کے بادلوں میں گر گئے، اس طرح حملہ ہوا، دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر، آواز دیا مائے مامو، اے مامو مدد کے لیے آئیے۔ اور محمد زمین پر گرے، ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین، دونوں کے قریب پہنچے، رمق حیات باقی ہے۔ آواز دی السلام علیکہ اے مامو آپ سلام۔ کہا بچوں کوئی وصیت، کوئی وصیت، کوئی آرزو؟ نہیں مامو کوئی آرزو نہیں، بس ایک اتنا کہنا ہے، ذرا غور سے ہمارے ہونٹوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہونٹ پیاس کی وجہ سے خشک ہے، مامو فرات کے کنارے ضرور گئے لیکن لب تر نہیں کیے۔ بچوں نے کہا مامو خدا حافظ۔ حسین و عباس نے زبان پر فکر دہرائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچوں کے لاشیں اٹھائے، در خیمہ پر پہنچے بہن، تیرے لال آ گئے۔ دونوں لاشوں کے درمیان زینب نے سجدہ کیا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے معبود میری قربانی کو قبول کر لے۔ زینب اور عباس، حسین آگے بڑھے، بہن پرسا تو لے لے۔ کہ بھیا پرسا یہی ہے کہ میں نے صدقہ تیرے اوپر سے اتار دیا، اللہ اس قربانی کو قبول کرے۔